बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बचपन से ये बात सुनी होगी कि तालीम के बगैर किसी कौम का मुस्तकबिल महफूज नहीं हो सकता, और तालीम में तरक्की करके ही और अपनी कौम को तालीम देकर ही हम उसे दुनिया की एक बेहतरीन कौम बना सकते हैं। लेकिन हर बार हर हुकूमत दावेदार रहती है कि वो तालीमी मैदान में इस्लाहात करेगी, अपने निसाब तालीम को बेहतर से बेहतर करेगी, जदीद जो है वो निसाब तालीम को बनाया जाएगा ताकि महज हमारे यहाँ बच्चे डिग्रियाँ हासिल ना करें बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बने और उन पेशा वाराना अमूर को अंजाम देने के काबिल हों जो इस वक्त दुनिया के अंदर हर वक्त जो है वो ज़रूरत बन चुके हैं। डिग्रियाँ भी ऐसी हों कि लोगों के हाथ में डिग्री हो तो उनके पास रोज़गार के मौके भी हों। इसी तरीके से तालीम हर बच्चे का हक भी है और हुकूमत का काम है कि हर बच्चे को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करे। हम आज कहाँ खड़े हैं, हमारे दावे कहाँ पे हैं, इस तालीम के निज़ाम को बेहतर कैसे किया जा सकता है, और अगर दुनिया जिस तरफ जा रही है, दुनिया जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उन जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ये भी आज का बड़ा अहम सवाल है। फिर साथ ही साथ कि क्या हमारे निज़ाम तालीम में जो ख़राबियाँ जिसका हम जिक्र करते हैं उसको दुरुस्त करने की तरफ हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, ये भी एक ऐसा अहम सवाल है जिसको हर कोई पूछता है। और उसके बाद जो एक माजी में कहा जाता था डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटियां हमारे कॉलेजेस बेरोज़गारों की एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं, क्या आज भी ऐसा ही है? इसी पे आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज दो बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, तालीम के शोबे के माहिर आज हमने उनको यहाँ अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मुज़म्मल महमूद साहब हैं, चेयरमैन टास्क फोर्स के हुकूमत पंजाब के बराए तालीम, एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से। मुज़म्मल साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के मुमताज़ माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगा आपसे किया जाए। बचपन से आपने भी सुना, हमने भी सुना, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हुए बग़ैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, और इसी की बुनियाद पे इलाकाई तअस्सुब ख़त्म होता है, इसी बुनियाद पे नफ़रतें ख़त्म होती हैं, इसी की बुनियाद पे हम देखते हैं कि जो नस्ली तअस्सुब होते हैं वो भी तालीम ही ख़त्म करती है। आज अगर हम 2025 में देखें हम कहाँ खड़े हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो तालीम है ये इंसान को इंसान बनाने में मददगार साबित होती है, बल्कि एक वाहिद तरीका है जिसकी वजह से इंसान जो है वो शऊर हासिल करता। और ये जितनी भी आपने बातें कहीं ये इसमें जो है कोई दूसरी राय नहीं है कि तालीम जो है वो एक बुनियादी स्तून है जिस पर कि आपका मुआशरा, आपकी इकॉनमी जो है वो खड़ी होती है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपने ये किया था कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, किसी भी तालीमी निज़ाम को या किसी भी मुल्क को उसी तरह के तालीमी निज़ाम के साथ या उसी तरह के ग्रुप के साथ ही कंपेयर किया जा सकता। आप बिल्कुल कभी भी जो है वो किसी भी एक डेवलपिंग या तरक्की पजीर मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पिछले कई दिनों से, कई माह से, साल से एक चीज़ जो है वो हमारे अखबारों में भी और चैनल्स भी और सब बातें करते हैं जी, ब्रेन ड्रेन, लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा सवाल हमेशा ये होता है क्यों बाहर जा रहे हैं? नौकरी के लिए जा रहे हैं। नौकरी उनको क्यों मिल रही है? डिग्री की बुनियाद, मैं ये समझता हूँ कि तालीम की बुनियाद पे। अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं है तो कोई भी मार्केट, कोई भी चीज़, कोई भी जो मार्केट है आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। किसी अनपढ़ को तो कोई लेगा नहीं ना। तो अगर हमारी ग्रेजुएट को बाहर या यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए या कंपनीज़ जो हैं वो अपनी जॉब के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने जो तालीमी निज़ाम में कहीं ना कहीं खड़े हैं या कहीं ना कहीं हमारी जो है वो स्टैंडिंग है जिसकी वजह से हम। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कंपेयर करें, आपने कहा हम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में नहीं खड़े हैं, अगर हम अपने इस रीजन को कंपेयर करें, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, यहाँ हम कहाँ खड़े हैं?
دیکھیے جہاں تک بہت سارے اس میں صرف ایک اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ کمپیریزن شاید پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ملک کے ہر خطے کے اپنے جو ہیں وہ جغرافیائی، اپنے ایتھنک، سوشل جو ہیں جغرافیکل پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ڈٹرمن ہوتی ہے۔ اب ہم جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز کچھ اس میں بہت پرانی یونیورسٹیز ہیں، کچھ نئی یونیورسٹیز ہیں، کچھ درمیان میں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعلیم کے میدان میں ہم کوئی بہت پیچھے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ابھی رینکنگ میں، جس کو کہ وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ رینکنگ کیا ہوتی ہے، لیکن جو بھی بہرحال جو اس وقت دنیا کے نمبر موجود ہیں اس میں ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ضرور سٹینڈ کرتی ہیں، اور ایشین رینکنگز میں بھی اور ورلڈ رینکنگ میں بھی۔ مزمل محمود صاحب، اگر ڈاکٹر صاحب نے بڑی امید کی کرن دکھا دی، وہ کہتے ہیں جی لوگ اگر ہمارے باہر جا رہے ہیں، ہماری ڈگریاں اتنی ویلڈ ہیں، کوالٹی ایجوکیشن ہے، تبھی لوگ باہر جا رہے ہیں۔ ایک دوسری سائڈ اگر ہم دیکھیں، کئی دفعہ رپورٹس بھی آپ دیکھتے ہیں پنجاب کے دور دراز علاقوں میں، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، لوگ کہتے ہیں جی آج بھی اسکولوں کی حالت ہزار دیکھنے والی ہے، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہاں جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہر حکومت نے دعویٰ کیا جی کہ ہم ایک بڑی ریفارمز کریں گے ایجوکیشن کے اندر، کیا آپ کو ریفارمز نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ریفارمز نظر آتی ہیں، چیلنجز موجود ہیں مگر ریفارمز بھی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن، تعلیم بنیادی حق ہے ہر شہری کا۔ ٹھیک، ہماری گورنمنٹ نے پی ایم ایل این کی، جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں، اور آج جب محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، جب سے گورنمنٹ سنبھالی ہے سب سے پہلے ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز کیے گئے، حالات کا جائزہ لیا گیا۔ 500 سے زیادہ اسکول، آپ کی بات درست ہے، جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو 500 سے زائد اسکول ایسے تھے جن میں کوئی استاد تھا ہی نہیں۔ 2200 اسکول ایسے تھے جن میں ایک استاد تھا۔ 10,000 سے زیادہ اسکولز ایسے تھے جن میں 2 استاد تھے اور 6 سے زیادہ گریڈز تھے، بنیادی کچی جماعت، پھر کلاس 1 سے کلاس 5 تک یہ 6 گریڈز بنتے ہیں، 2 استاد تھے میکسیمم۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانے ڈیٹا بیس کے فگرز میں بتایا گیا کہ 1,25,000 اساتذہ کی کمی ہے۔ اس کے پیرالل ہمیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، اکانومی کے فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے۔ پاکستان کی اکانومی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم تو بینکرپٹ ہونے والے ہیں، ٹھیک، تو گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ فوری طور پر 1,25,000 اساتذہ کو ہائر کیا جائے۔ تو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے، ٹھیک، پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دی جائے، دشمن نہ سمجھا جائے، اور اس میں بھی یہ نہیں کیا گیا کہ اسکول این جی اوز کو دے دیے جائیں، ٹھیک، اس کے لیے کیٹیگرائزیشن کی گئی۔ کس طرح سے؟ دیکھیں 2017 میں آخری ریگولر ٹیچر بھرتی ہوا، ٹھیک ہے، پچھلے 6 سال میں کوئی ریگولر ٹیچر بھرتی نہیں ہوا تھا۔ اب جن نوجوانوں نے بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، جیسے لوگ ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو ڈاکٹر بننے کے لیے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے جابز نہیں تھی، بی ایڈ اور ایم ایڈ کے لوگوں کے لیے جاب ہی نہیں تھی۔ اب وہ کیا کر رہے تھے؟ کسی چھوٹے اسٹریٹ سکول میں، گلی محلے کے سکول میں 8,000 10,000 پہ سکول میں پڑھانے پہ مجبور تھے۔ ان ان امپلائڈ لوگوں کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا پبلک سکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے تحت، جن میں ان 13,000 سکولوں کو 25% سکول ان نوجوانوں کو دیے گئے ینگ انٹرپرینیورز کے نام پہ۔ 3 نوجوان ماسٹرز کیا ہو، ایم ایڈ کیا ہو، بی ایڈ کیا ہو، پی ایچ ڈیز، ایسے نوجوان آئے ہمارے پاس جو بے روزگار تھے، تعلیم یافتہ تھے، پڑھا رہے تھے یا نوکری کی تلاش میں تھے۔ 3 نوجوان ملے، سب سے پہلی پرائیورٹی ان کو سکول بھی دیا جائے گا، اور بچوں سے پیسے نہیں لیں گے۔ وہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا سکول بیچے گئے، کہ سکول بیچ دیے، پرائیویٹ سیکٹر پیسے لے گا۔ اس بات کی کلیئرٹی سر بہت ضروری ہے۔ بیچنا تو یہ تھا
کہ وہ بچوں سے فیس لیتے اپنی مرضی کے مطابق. اپنے مرضی کے مطابق. ان سکولوں میں بچہ فری پڑھے گا سر. ایک جو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سکولز دیں گے وہاں فیس نہیں ہوگی, کوئی فیس نہیں, آج بھی کوئی فیس نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں. اگلی بات سر, ہمیں سرکاری اعداد و شمار میں ایک بچہ جو سرکاری سکول میں پڑھتا ہے وہ 4700 روپے میں کاسٹ کرتا ہے حکومت کو. ٹھیک ہے. ہم نے یہ جو پبلک سکول ری آرگنائزیشن پروگرام میں بچہ دیا, یہ 1500 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے سر, 1500 روپیز پر چائلڈ. اچھا, مقصد کیا تھا؟ اب ان 1500 روپیوں کے اگینسٹ بچے کو وہ فری پڑھا رہے ہیں, ٹیچرز ان کے ذمہ, بجلی کے بل ان کے ذمہ, اپ کیپ ان کے ذمہ, فرنیچر نیا خریدنا ہے ان کے ذمہ. تو اس سے کیا فائدہ ہوا سر؟ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ انرولمنٹ ان سکولوں میں جن میں 50 سے کم بچے تھے, آج وہاں پہ 400 بچہ ہے. 4 لاکھ سے زائد بچے انرول ہوئے ود ان 3 months ٹائم. یعنی وہ سکول جو ریڈنڈنٹ پڑے تھے ان سکولوں میں بچہ واپس آ گیا سر. دوسری بات, ایکسیس ٹو ایجوکیشن کے بعد سر آپ نے حوالہ دیا بلوچستان کا, ساؤتھ پنجاب کا. سر آپ یہ چیز دیکھیں کہ سی ایم صاحبہ نے سکول نیوٹریشن پروگرام شروع کیا. کیوں؟ ایک ڈیٹا بیس, وہی بات انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ, کہ جن اضلاع میں بچوں کی گروتھ سٹنٹڈ تھی, مال نیوٹریشن, کھانا کم, خوراک کم ملنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ساؤتھ پنجاب کے ان اضلاع میں 3 اضلاع سے شروع کیا گیا, مظفر گڑھ, راجن پور سے, وہاں پہ شروع کیا گیا. 4 لاکھ بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دودھ فراہم کیا گیا. اس سے فائدہ کیا ہوا سر؟ وہاں جہاں انرولمنٹ 60% تھی, وہ 60% سے انرولمنٹ بڑھ کے 94% پہ چلی گئی. بچے سکولوں میں واپس آ گئے. ہمارے پاس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ آئی کہ وہاں پہ بچوں کی افزائش بہتر ہو گئی, ان کی اٹینڈنس بہتر ہو گئی, ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہو گئی. ایک بچہ جس نے کل رات سے, لیکن مزمل صاحب کچھ رپورٹس ایسی آتی نہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کسی دور دراز کے سکول میں جانور بندھے ہوئے ہیں, ٹیچر نے وہاں پہ کچھ جانور خود باندھے ہوئے ہیں, پڑھانے کے لیے وہاں ٹیچر موجود. سر یہ 1 سال پہلے کی رپورٹ ہے, 1.5 سال پہلے کی رپورٹ ہے. آج ایسی کوئی رپورٹ نہیں. پورے پنجاب میں کوئی ایسا سکول, پورا ایسا کوئی سکول نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے وہ سکول آؤٹ سورس کرنے شروع کیے. جب وہ پرائیویٹ پارٹنرز آئے, انہوں نے وہاں پہ پیسہ لگایا, انہوں نے ان سکولز کو ری بلڈ کیا. بچہ وہاں پہ فری پڑھے گا, کوالٹی ایجوکیشن ہوگی, ان کی اسیسمنٹ بچوں کی ہم کریں گے. جب اسیسمنٹ ہوگی پھر پیسے ملیں گے. یہاں پورا میں ایک کمرشل بریک کے وقت ہوئے, واپس آتے ہیں. اس بریک کے بعد بات ہو رہی ہے پاکستان کے تعلیمی نظام اور چیلنجز کی. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, یہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں. ایک زمانے میں آپ جس یونیورسٹی کے سربراہ ہیں, گورنمنٹ کالج لاہور, ایک اس کی تاریخ ہے, ہسٹری ہے. لوگ کہتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھنے والا بچہ اتنا شائننگ بچہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے زندگی کے مواقع سارے اس کے پاس ہوتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے. پھر ہم اتنی پی ایچ ڈیز جو کرواتے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کہنا کہ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی پاکستان کی یا کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وہ ویسا ہی ہے جیسے آج سے 30 سال 50 سال پہلے تھا, تو شاید ایسا نہیں ہے. ہم سارے جانتے ہیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی بات کر سکتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی کی, ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی کچھ لیگیسیز بھی ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ ایک سفیر بھی ہوتا ہے جس میں کام کرنا ہے. اب کچھ جو آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زمانہ ایسا ہے کہ جو ٹیک یونیورسٹیز ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں. جو لبرل آرٹس, جو پیور سائنسز کو یا جو اورینٹل لینگویجز کو, جو ان کی کسی جو ہے وہ پرانی ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے, شاید وہ امپلائبلٹی کے حوالے سے وہ اتنی پاپولر نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی یا جو میرٹ کی, تو الحمدللہ آج بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا جو وہ میرٹ ہے, اٹ از ون آف دی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پر ہے جو ہے. لیکن بہرحال ایک انحطاط تو ہے جو اوور آل جو نظر آتا ہے. اس میں جو ایک بڑا فیکٹر, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم پی ایچ ڈی جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور بہت پی ایچ ڈی پاکستان الحمدللہ پروڈیوس کر رہے ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک ہمارے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو کئی ایسی پی ایچ ڈیز بھی ہیں جن کو گدے پہ لاد کے جو ہے نا وہ لے جایا جا سکتا ہے. لوگوں نے ڈگریاں لے لی ہیں لیکن ان کی ریسرچ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کمپیٹ کر سکے دنیا میں.
ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سبجیکٹ کی بات ہے. اس میں دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں کہ وہ کون سی ریسرچ ہے. ریسرچ ظاہر ہے میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو وہ ریسرچ وہی ہونی چاہیے جس کا دنیا کو فائدہ ہو, جس میں اگر آپ پہلے سے کوئی چیز پروڈیوس کی ہوئی اس کو پروڈیوس کریں گے تو نہیں ہوگا. لیکن اس میں صرف جو ہے وہ ایک ایکسیس کی بھی بات ہے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل لیبز ہیں, یا جو اگر سائنٹیفک پیور سائنٹیفک ریسرچ ہے, یا ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈیولپ ہو سکتا ہے یا ایون پاکستان کی بھی کئی یونیورسٹیز میں آپ کو جو ہے نا وہ ملتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ اپنے مسائل تو ہیں, تو لیکن ان دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا جو وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کتنا بہتر ہے. تعلیم ہماری ترجیح ہے ویسے آپ کو لگتا ہے؟ ہاں ابھی تو بہت ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ابھی جیسے فار ایگزامپل پہلی دفعہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے, مزمل صاحب ول بیل می آؤٹ, کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا بجٹ تھا وہ 3 بلین تھا, جس کو بڑھا کے اب 26 بلین. سر ہائر ایجوکیشن کا بنیاد پچھلے سال 3 ارب تھا, اب جو ہے وہ 26 یونیورسٹیز کو 26 ارب روپے, تقریباً 9 گنا کے قریب 900% اس کو بڑھایا گیا. ادر دین دیٹ جو اوور آل ایجوکیشن کا بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ اسکول ایجوکیشن کا, اس میں تو اتنا اضافہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ مسنگ فیسلٹیز کے لیے صرف 40 ارب روپے دے دیے گئے. کنسٹرکشن آف رومز کے لیے سر 6 مہینے بعد, آج سے 6 ماہ کے بعد کسی اسکول میں آپ کو کوئی بچہ زمین پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک زمانے میں سینٹر بکا کرتے تھے, اب بھی شکایات آتی ہیں. سر نہیں, اب یہ ہو نہیں سکتا سر. اس کی وجہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے, جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی لاسٹ ایئر, تو یہ بوٹی مافیا کا, جو کہ ایک وقت میں شہباز شریف صاحب نے اس کا بالکل کلا کما کر دیا تھا, ٹھیک, وہ دوبارہ سے ریوائیو ہوا وسیم اکرم پلس کے دور میں. تو اب آ کے جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو ایک بڑا مسئلہ تھا. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہم نے دیکھی وہ تھی پرائیویٹ سیکٹر سے انویجیلیٹرز. میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے, انویجیلیٹر جو ہے وہ 8ویں فیل ہے. اب سینٹر بک رہے ہیں, ایک خاص ڈسٹرکٹ سے لوگ آ رہے ہیں دوسری ڈسٹرکٹس میں, اور پچھلے 10 سال سے وہی لوگ آ کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لگ رہے تھے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح ہدایات دی وزیر تعلیم کو کہ اب پنجاب کے کسی سینٹر میں, اور اس سال سر جو امتحانات ہوئے کوئی ایک بھی پرائیویٹ انویجیلیٹر نہیں تھا, زیادہ سے زیادہ پبلک سینٹرز کو بنایا گیا. اور سر اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, جو بھی سینسٹیو سینٹرز ہوتے تھے وہ ایک بڑا مسئلہ رہے. پہلی دفعہ یہ ہوا لاہور بورڈ میں پورے پنجاب میں 900 سے زائد سینٹرز پہ کیمراز انسٹال کیے گئے, لائیو مانیٹرنگ کی گئی ان کی, اور یہ انشور کیا گیا کہ بوٹی مافیا کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے, کرپٹ پریکٹسز کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو نصاب تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں, کہتے ہیں دوہرا نصاب تعلیم ہے جی, امیر کے بچے کے لیے الگ نصاب, غریب کے بچے کے لیے الگ. اسی طریقے سے یہ کیا کمپیٹیبل ہے اس وقت ہمارا نصاب تعلیم دنیا میں اپنے بچے بھیجنے کے لیے؟ ہمارا, میں آپ کی اس بات پہ بالکل جو ہے وہ آئی ہیو نو ادر اوپینین کہ ہمارا شاید ابھی جو ہے وہ کریکلم کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں بھی بہت جو ہے امپروومنٹ کی گنجائش. یہ 2 فولڈ ہے کہ ایک سائڈ پہ دیکھیے ہم عموماً بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو کریکلم ہے یا جو نصاب ہے وہ مارکیٹ اورینٹڈ نہیں ہے, یا جو ہے جو مارکیٹ چاہتی ہے وہ نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ شاید جو ہے وہ آج سے کچھ سال پہلے تک جو ہے وہ سچائی تھی, لیکن آہستہ آہستہ اب چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. فار ایگزامپل ہم نے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک انیشیٹو لیا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو کریکلم ہے وہ انڈسٹری کا ریپرزینٹیٹیو لیے بغیر نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک. دس از سم تھنگ نیو وچ وی ہیو ڈن ایٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, اور اس کے بعد HEC بھی اس پہ کام کر رہا ہے. لیکن جو ہے اس میں امپرومنٹ ضروری ہے کریکلم ڈیولپمنٹ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 2024 کا اگر ورلڈ انوویٹو انڈیکس لینا, انوویشن انڈیکس, تو پاکستان کی جو رینکنگ ہے نا وہ 91st ہے آؤٹ آف 135 کنٹریز. اٹس ناٹ بیڈ, مطلب مینز وی آر 14th among lower middle income countries. اس میں اب جو انوویشن انڈیکس ہے وہ اس کا ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے ہاں جو چیز ہے اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, یا جو ہم مارکیٹ میں اپنی
آؤٹ پٹ دے رہے ہیں, اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. لیکن پرابلم وہاں آتا ہے کہ ابھی ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ 164 لوور میڈیم بھی نہیں ہے. تو کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا انوویشن ہے یا جو کیپیبلٹیز ہے یہ اس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا. تو وہ ایکڈیمیا اور جو انڈسٹری کے درمیان میں لنکس ہیں وہ کہیں پہ جو ہیں وہ اس برج کو جو ہے نا وہ ابھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پورا ایک کمرشل بریک کے وقت ہوئے, واپس آتے ہیں. اس بریک کے بعد بات ہو رہی ہے پاکستان کے تعلیمی نظام اور چیلنجز کی. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. مزمل صاحب, تعلیم مہنگی, ایک عام آدمی کا یہ بھی سوال ہوتا ہے جی کہ تعلیم مہنگی ہے. ہائر ایجوکیشن کی ہم بات کریں, غریب کا بچہ جو ہے کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتا. یہ بات درست بھی ایک لحاظ سے, جب ہم یونیورسٹی پڑھا کرتے تھے بہت کم فیس ہوا کرتی تھی. جی بالکل, لیکن اس وقت پچھلے سال سے اب تک 70,000 سے زائد یونیورسٹی کے طلبہ کو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے, مریم نواز صاحبہ نے ہونہار اسکالرشپ پروگرام انٹروڈیوس کروایا. 70,000 سے زیادہ میریٹوریس, میرٹ کی بنیاد پہ, سفارش کی بنیاد پہ نہیں, اور ہر بچے کو اس کا اپنا میرٹ پتہ ہے سر. 70,000 سے زائد بچوں کو 4 سال کا اسکالرشپ دیا گیا, پہلی دفعہ. دوسری بات, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کم ہیں, کوئی شک نہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, تو پہلی دفعہ یہ کیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھنے والی ٹاپ یونیورسٹیز میں, چاہے وہ لمز ہے, چاہے وہ نسٹ ہے, چاہے وہ فاسٹ ہے, چاہے وہ سپیریئر ہے, چاہے وہ یونیورسٹی آف لاہور ہے, یو سی پی ہے, کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں اگر کوئی بچہ میرٹ پہ ہے تو اس کو 4 سال کی ڈگری اسکالرشپ دی سر. 70,000 پیسے نہیں ہیں تو حکومت دے گی, حکومت دے گی سر اس کی فل فی 4 سال کے لیے. اور وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ صرف پنجاب کے بچوں کے لیے نہیں کیا سر, دوسرے صوبوں کے بچوں کے لیے بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 5,000 سے زائد بچوں کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے. وہ اپنے پروونسز میں, اپنے صوبوں میں پڑھیں, ان کی فیس وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز پے کریں گی. نمبر 2 سر, آج ٹیکنالوجی کا, اے آئی کا دور ہے. پہلے ہم نے انڈسٹریل ریولوشن سر مس کر دیا, ہم نے جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا وہ بھی مس کر دیا. آج اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے سر, ہم اس کو مس کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. سر 1 لاکھ سے زائد بچوں کو جدید ترین لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے اور میرٹ کی بنیاد پہ کیے گئے. کوئی ایک بچہ پورے پنجاب میں ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اس کو لیپ ٹاپ سفارش کی بنیاد پہ ملا. وزیر اعلیٰ نے کہا بچہ پولیٹیکلی جتنا بھی پولرائزڈ ہو, ہمارا بچہ ہے, پاکستان کا بچہ ہے, ہم ان بچوں کو اون کرتے ہیں, ہم ان کو بنیادی تعلیمی سہولیات دیں گے. اور صرف یونیورسٹی میں نہیں سر, پرائمری لیول پہ گوگل فار ایجوکیشن سر فار دا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا. 2 لاکھ بچوں کو ٹریننگز کروا دی گئی ہیں. جیمن آئی کے ماڈل پہ, اے آئی کے ماڈل پہ ان بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے, اور آنے والے آپ دور میں دیکھیں گے کہ ہمارے بچے اقوام عالم میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بچوں کی ٹریننگ کی بات ہوئی, ہم نے بہت پہلے حکومت نے ایک انیشیٹو لیا تھا, یعنی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہوگی, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیے گئے. کیا ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ایک کمپلسری نہیں ہے جدید تقاضوں کے مطابق؟ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان دیکھیے ایجوکیشن یا ٹریننگ یا جو بہتری کی گنجائش تو ساری زندگی ہے, اس میں ایجوکیشن میں بھی جو ہے اس کے پڑھانے کے طریقے بھی بدلتے ہیں, روزانہ اس میں ریولوشن بھی آتی ہے, اس میں نئی ٹیکنیکس بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچرز کی بھی جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ انکلوڈنگ می جو ہے وہ ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایچ ای سی کے ساتھ جو ہے وہ وائس چانسلرز کی ٹریننگ جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد شروع ہونے لگی. تو یہ ٹریننگ تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے اور ہونی چاہیے. لیکن ٹیچرز کی طرف سے کوئی اس کے حوالے سے آتا ہے ریزنٹمنٹ کہ نہیں جی ہم کیوں ٹریننگ لیں؟ نہیں, دیکھیے کوئی کہیں پہ بھی 100% تو جو ہے وہ کسی بھی جگہ آپ کے کسی بھی انیشیٹو کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے, لیکن موسٹلی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی لیول پہ کم از کم میں اس کی یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو ٹیچرز جو یا پروفیسر جو ہیں دے آر اوپن فار نیو انیشیٹوز, اور جو ہے کہ اس طرح کی کسی بھی ٹریننگ کے لیے کبھی میں نے ابھی تک کوئی ایسا جو ہے نا وہ ریزنٹمنٹ نہیں دیکھی. کیوں جی مزمل صاحب؟ سر افواج پاکستان کے بعد
جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے یہ افرادی قوت کا سب سے بڑا ادارہ ہے. بالکل ہمارے پاس 3.25 لاکھ ٹیچرز ہیں. سر ہم نے جب گورنمنٹ سنبھالی تو ہم انٹرنیشنل جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. یونیسیف آئے ہمارے پاس, انہوں نے کہا جی ہم نے 2 لاکھ سے زائد ٹیچرز کو ٹرین کر دیا. FCDO سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو 3 لاکھ کے قریب ٹیچرز کو ٹرین کر دیا. ہم نے کہا یار یہ تو پھر 6 لاکھ ٹیچر بننا چاہیے, ہمارے پاس تو ٹیچر ہی 3.25 لاکھ ہے. سر اس کا ڈیٹا انالیسس کیا گیا, پتہ چلا کہ کچھ اساتذہ کو 12 ٹریننگز مل گئی اور کچھ اساتذہ کو 35 سال کی سروس میں ایک بھی ٹریننگ نہیں ملی. دوسری بات سر, قائد کا ڈپارٹمنٹ CM صاحبہ نے ختم کر دیا, ایک نیا ڈپارٹمنٹ پیکٹا بنایا اور یہ ٹیچرز ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بنایا, ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی. سر اس میں کیا کیا گیا؟ سر ٹریننگ ہو گئی ایک استاد کی. سر 2 چیزیں دنیا میں جہاں بھی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, 2 اس میں عناصر کو دیکھا جاتا ہے. نمبر 1 ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ, کس ایریاز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن میں اساتذہ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, کبھی نہیں کی گئی تھی. نمبر 2 کیا جن اساتذہ کو ٹریننگ دی گئی وہ اساتذہ نے واپس جا کے اپنی کلاس میں اس کو امپلیمنٹ کیا, اور اگر کیا تو اس کی ایویلیویشن کے بعد کیا بہتری آئی؟ بالکل ٹھیک. سر ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسا کوئی نظام ہی نہیں تھا. ٹریننگ کے نام پہ اساتذہ کو بلایا جاتا, وہ میٹ اینڈ گریٹ کے ایونٹس بن جاتے, وہ کچھ دن رہتے, آرام کرتے, ہاسٹلز میں قیام کرتے, TADA لیتے اور واپس چلے جاتے. جب ہم نے یہ پوچھا قائد والوں سے, قائد ڈپارٹمنٹ جو فارمل ہے ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ اساتذہ کی ٹریننگ کی نیڈ کی اسیسمنٹ کی؟ انہوں نے کہا جی کبھی نہیں کی. کہا جی جن کو ٹریننگ کروائی ان کی کبھی اسیسمنٹ کی, ایویلیویشن کی؟ کہا جی وہ تو کبھی نہیں کی, ضرورت ہی نہیں کی, ہم نے محسوس کی. تو اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اس سال جن اساتذہ کی ٹریننگ ہوئی ہے ان کی ایویلیویشن جدید ہوگا. سر نصاب کے بارے میں سن لیں, پہلے صرف میٹرک سائنس, میٹرک آرٹس, میٹرک جنرل سائنس. سر پہلی دفعہ میٹرک ٹیک انٹروڈیوس کروایا جس میں ہارٹیکلچر, ایگرونومی, فیشن ڈیزائننگ, کمپیوٹنگ, AI, آن لائن ارننگ کے ماڈلز. ہمارا 10ویں کلاس کا بچہ کیوں کمانے کے قابل نہیں ہے؟ تو ہم نے نیا کریکولم انٹروڈیوس کروایا, اور سر خوشخبری یہ ہے 52,000 سے زائد طلبہ اس میٹرک ٹیک کے پروگرام میں رجسٹر بھی ہو گئے. سر یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اقوام عالم کے ساتھ, سر یہ تمام سکولوں میں, انیشلی ہائی سکولوں میں اس کو کیا گیا کیونکہ یہ میٹرک ٹیک کا پروگرام ہے. 9ویں جماعت میں اس وقت تک ایز وی اسپیک 52,000 سے زائد طلبہ اس پروگرام میں رجسٹر ہو گئے ہیں, اور آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ہم جائیں سفارشات کی طرف, اس وقت اگر آپ ایز اے پروفیشنل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے 1 2 3 کہ اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں تو تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سر پہلا تو یہ ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ جو ہمارا جو کریکلم ہے اٹ نیڈس اے کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ. اس میں مارکیٹ, اور اس میں صرف ضروری نہیں کہ کمپیوٹرز یا سائنسز, ایون سوشل سائنسز, ایون لبرل آرٹس جو بھی ہے, اٹ شوڈ بی جو ہے وہ ماڈرن اس میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اس کو کانسٹنٹلی چینج ہونا چاہیے ہر سال جو ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یونیورسٹیز کو اپنے ریونیوز کے لیے یا ہائر ایجوکیشن کو اب جو ہے وہ انحصار گورنمنٹ پہ کم کر کے اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس جسے کہہ لیں, جس میں کمرشلائزیشن ہے, جس میں ریسرچ کی کمرشلائزیشن ہے, جس میں جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ویز آف فنڈنگ جو ہے, یہ 2-3. اور تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اوور آل جو ہمارے جو جتنا بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی گرومنگ اور اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا وہ اپ برنگنگ وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. کیوں جی مزمل صاحب, یہ گرومنگ مین فیکٹر ہے کہ بچے کو اگر ہم با کردار نہیں بناتے تو ایک سوسائٹی با کردار نہیں بنتی. بالکل جی, اور ہم نے اپنے جو لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف, ان سے ہم نے ویلیوز ہی سیکھی ہیں. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دشمن کو بھی گالی مت دو, انہوں نے ہمیں اقدار سکھائی ہیں. لیکن آج کل کے بچے زیادہ گالی دیتے ہیں. سر ہم نے یہ کیا ہے کہ تھیم آف دا منتھ میں ویلیوز بیسڈ تھیم رکھیں, آنیسٹی کا تھیم رکھا ہے, رسپیکٹ فار ادرس کا تھیم رکھا ہے. دیکھیں سر جو ماضی میں ایک عشرے میں ہوا یہ کہ پولرائزیشن کی گئی, جان بوجھ کے نوجوان نسل کو مس لیڈ کیا گیا اور یہ سکھایا گیا کہ جس کا نقطہ نظر تم سے مختلف ہے وہ تمہارا دشمن ہے, جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. نقطہ نظر کا اختلاف بھی حسن ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سر ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے
اور فیوچرسٹکلی ہمارا پنجاب کا 96 لاکھ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے، اسکول گوئنگ ایج میں ہے، لیکن دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑا کنسرن وہ 96 لاکھ بچہ ہے جو اسکولوں سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں 3 سال کا یہ ٹارگٹ دیا ہے سر، ہم انشاءاللہ ان 3 سالوں میں یہ 96 لاکھ بچہ آپ کو اسکولوں میں نظر آئے گا۔ مزمل محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر پروفیسر عمر چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا جس پہ ہم نے بات کی خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔